अगर आप बिगिनर हैं और आज की क्लास देखकर उसी के मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं तो आप जीनियस बन सकते हैं। जी हाँ, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको गोल्डन रेशियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से। और आज के एडोबी इंस्ट्रक्टर की क्लास नंबर 23 में हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस क्लास में हम गोल्डन रेशियो पढ़ने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप ये जान लें कि गोल्डन रेशियो इंसानों के बनाए हुए कोई अनोखी चीज नहीं है, बल्कि ये कुदरत से ही इंस्पायर्ड है। 15वीं सदी के अवाइल में इटली में पैदा होने वाले लियोनार्डो पिसानो बिकोलो वो पहले शख्स था जिन्होंने इस पर काम शुरू किया था कि हमें जितनी भी चीजें नजर आ रही है, कुदरत ने जितनी भी चीजें तख्लीक की है, चाहे वो पहाड़ है, समंदर है, दरख्त है, पुल है, चरन है, परिंद है, इंसान है, या जो भी चीज नेचर में हमें तख्लीक की हुई मिलती है, उन सब में कदर मुमासिलत एक चीज पाई जा रही है। इस हर मखलूक की शक्ल और हैयत अगरचे मुख्तलिफ है, लेकिन उनमें एक चीज है जो मुमासिल है, और वो क्या है? वो है गोल्डन रे। जी हाँ, जब लियोनार्डो, जिसका नेक नाम फिबोनाची है, उन्होंने इस तक पहुंचकर इसका एक सीक्वेंस बना दिया नंबर्स की सूरत में। और लियोनार्डो चूंकि एक माहिर पेंटर भी थे, उन्होंने खुद ही अपने पेंटिंग में गोल्डन रेशो का भरपूर इस्तेमाल शुरू कर दिया। और आज 23वीं सदी में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर पेंटिंग उन्हीं की है। जी हाँ, मोनालिसा की पेंटिंग बनाने वाला वही लियोनार्डो है, जिसे फिबोनाची भी कहा जाता है। और गोल्डन रेशो का जो सीक्वेंस है उसे फिबोनाची नंबर्स या फिबोनाची तसलसल भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं कि गोल्डन रेशो का इस्तेमाल नेचर में किस तरह हुआ है, और इसके बाद इन्हीं गोल्डन रेशो के तहत खाका निगारी यानी पेंटर्स इसको किस तरह इस्तेमाल किया करते थे, और यही गोल्डन रेशो एक ग्राफिक डिजाइनर किस तरह इस्तेमाल करता है। तो ये सब हम कवर करेंगे आज के इसी क्लास। तो आज की ये क्लास हमारे 5 उन्वानात पर मुश्तमिल है। उनमें पहला है रेशो क्या है, दूसरा है गोल्डन रेशो क्या है, तीसरा है तख्लीक़ कायनात में गोल्डन रेशो का इस्तेमाल, चौथा टॉपिक हमारा है खाका निगारी में गोल्डन रेशो का इस्तेमाल, और पांचवा है ग्राफिक डिजाइन में गोल्डन रेशो का इस्तेमाल। यानी अपने आखिरी चैप्टर में हम इसको पूरी तरह समझने के बाद इसी गोल्डन रेशो से कुछ लोगो डिजाइन आपको करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि रेशो क्या है। सबसे पहले आप इसको समझ लें। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ 1/1 इंच का। इसे बाय डिफ़ॉल्ट में कर लेता हूँ, और एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ। इसका जो विड्थ है ये मैं बढ़ा लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ। और अब एक तीसरी कॉपी ले लेता हूँ, और इसका जो हाइट है ये मैं 3 कर लेता हूँ, 3 इंच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला वाला 1:1। ये जो हमारा रेशो है ये है 2:1, और ये जो हमारी रेशो बनती है ये है 3:1। आपने गौर कर लिया कि यहाँ जो हमने स्क्वायर बनाया था, ये दोनों इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है यानी विड्थ और हाइट, ये दोनों 1/1 इंच है। ये जो दूसरा साइज है ये आप देख भी सकते हैं कि ये 2/1 इंच है, तो ये 2:1 का रेशो कहलाएगा। इसी तरह ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इसका जो लंबाई है, इसकी चौड़ाई इससे 3 गुना ज्यादा है, तो मतलब ये हुआ 3:1 कहलाएगा, यानी 3:1। अब इसमें एक और बात समझने की जरूरत है कि अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ, चाहे इसको जो है ना किसी भी साइज में बड़ा करता हूँ, ये मैंने इस वाले शेप को बड़ा किया है, या इसको किसी भी हिसाब से इसका जो साइज है ये छोटा कर लेता हूँ, इसका साइज तो चेंज हो गया, लेकिन इसकी जो रेशो है ये चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी चौड़ाई है इसकी लंबाई से 3 गुना अब भी ज्यादा है, तो ये वही 3:1 कहलाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इसकी जो लंबाई है ये बढ़ा लेता हूँ, तो ये अब 3:1 नहीं कहलाएगा, बल्कि ये उतना ही इसके तनासब जो है, मतलब इसकी लंबाई से इसकी रेशो जितनी बड़ी आएगी, तो यहाँ पर वही हिस्सा आएगा और वही जो है इसका रेशो तय करेगा, यानी इसका तनासब तय करेगा। अब ये मिसाल आप एक और तस्वीर से समझ लें। मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक बच्ची की तस्वीर ले लेता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ख्वाह इंसान हो या
बेजान कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी जो है 2 डायमेंशन होती है, एक इसकी चौड़ाई यानी दाएं से बाएं और एक इसकी लंबाई यानी नीचे से ऊपर। लंबाई को इंग्लिश में हाइट कहा जाता है और चौड़ाई को विड्थ कहा जाता है। अब ये जो एक बच्ची की तस्वीर है, इसके जो विड्थ और हाइट है ये इसका रेशो है। रेशो मतलब तनासुब। वह इस तस्वीर को मैं कितना भी बड़ा छोटा करूंगा ये अपने तनासुब के साथ ही छोटा बड़ा होगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको छोटा बड़ा करता हूँ तो ये अपने हकीकी रेशो में होगा। लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस किए बगैर सिर्फ एक साइड से छोटा कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये तस्वीर अपनी हकीकी रेशो में नहीं रहा, इसकी रेशो खराब हो चुकी है, इसका जो तनासुब है ये खराब हो चुका है। इसी तरह इसको एक और मिसाल से समझने के टेक्स्ट जो है हमेशा आपको कहा जाता है कि इसको शिफ्ट के साथ बड़ा छोटा किया करे। उसकी वजह यही रेशो होती है कि अगर हम इसको शिफ्ट के साथ बड़ा छोटा करेंगे तो ये अपने 100% ओरिजिनल रेशो में होगा ये फॉन्ट। लेकिन अगर हम इसको एक साइड से छोटा करते हैं तो ये अपना तनासुब खो देता है और इसकी वजह से ये बहुत बुरा लगता है। तो ठीक है, रेशो को आपने समझ लिया। अब समझते हैं गोल्डन रेशो को कि गोल्डन रेशो क्या है। तो आपको स्क्रीन पर 2 डायग्राम नजर आ रहा है। पहला है रूल ऑफ थर्ड। जितनी भी फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी या ओल्ड मास्टर या हालिया दिनों में जो मॉडर्न पेंटिंग्स बनते हैं उसकी जो कंपोजिशन होती है या जो हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी रूल ऑफ थर्ड का अमल दखल है लेकिन बहुत कम है। ये आप अगले क्लास में जान पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ ले कि ये जो रूल ऑफ थर्ड है ये गोल्डन रेशो से ही निकला है। लेकिन ये जो है कंपोजिशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आपका फ्रेम साइज ख्वाह कोई भी हो, लेकिन उसमें अगर आप कोई फोटोग्राफी करते हैं या कोई पेंटिंग बनाते हैं या सिनेमाटोग्राफी, फिल्मोग्राफी करते हैं, ये जो 4 डॉट नजर आ रहे हैं इसके मुताबिक हम हर फ्रेम की कंपोजिशन करते हैं। लेकिन ये हमारे अगले क्लास का टॉपिक है तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। अब आता हूँ अपने इस डायग्राम पर। ये है गोल्डन रेशो। ये इस गोल्डन रेशो को क्या कहा जाता है? रेशो तो आपने समझ लिया। इस गोल्डन रेशो को गोल्डन रेशो क्यों कहा जाता है और ये गोल्डन रेशो आखिर बनी कैसी है, अब इस पर बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक परफेक्ट रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ 1/1 रेशो पर। याद रखें कि इसका साइज कोई भी हो लेकिन इसकी रेशो 1/1 हो, यानी इसकी विड्थ और हाइट दोनों यकसा हो। इसी वजह से मैंने आपको पहले रेशो पढ़ाया ताकि ये गोल्डन रेशो जब हम पढ़ाएंगे तो ये आपके जहन में क्लियर हो। अब मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। अब दूसरा जो है मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। वो जो हमारा पहला रेक्टेंगल था वो 1/1 रेशो पर था, ये भी 1/1 रेशो पर है लेकिन इसका साइज पहले वाले से बड़ा है, यानी उसके मसावी है। ये उसी के तनासुब से आ गया। अब मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर रेक्टेंगल ड्रा कर लूंगा इन चारों शेप के मुताबिक। और अब इनको साइड पे रख के मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा 1/1 रेशो के मुताबिक। तो ये आपने देख लिया कि हमारा इस गोल्डन रेशो के डायग्राम में जितने भी रेक्टेंगल हमने यूज किए हैं वो 1/1 रेशो पर है, यानी इसके विड्थ और हाइट एक जैसी है लेकिन उनके साइज में डिफरेंस है। ये साइज में डिफरेंस किस तरह है? मसलन ये पहला अगर 1 है तो दूसरा 2 इंच, तीसरा 3, तो चौथा आएगा 5। इसी तरह तो ये आपने समझ लिया कि हमने पहले वाला जो लिया था ये 1 था, दूसरा जो हमने लिया वो इसके बराबर था, वो भी 1 था। अब ये जो रेक्टेंगल आया था ये इन दोनों के सामने आ गया है तो वो इन दोनों से इसकी जो विड्थ थी दुगना हो चुका है। अब ये वाला जो रेक्टेंगल है ये इन दोनों के साथ मिला हुआ है, तो मतलब ये है कि ये जो रेक्टेंगल है ये 3 गुना ज्यादा हो चुका है इससे। इसी तरह इन दोनों को मिला के और इनको मिला के अगर इसको हम तनासुब देख ले तो ये 3 है, ये 1, ये 1, तो ये बन गया 5। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा ये जो रेक्टेंगल बना था ये
اس سے 5 گنا بڑا ہو گیا۔ اسی طرح ہم اگر اسی نمبر کو بڑھاتے جائیں گے وہ اس ترتیب سے کہ 1 میں 1 کے بعد 2 آ گیا، 2 اور 1 کو ملا لیا جائے تو وہ 3 بن گیا۔ اب 5 اور 3 کو ہم ملاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بن جاتا ہے 8۔ اب 8 اور 5 کو اگر ہم ملاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ریکٹینگل جو آئے گا، تناسب جو آئے گا وہ بنے گا 13۔ اسی طرح 13 اور 8 کو اگر ہم پلس کرتے ہیں، یہاں مثلا 13 + 8 تو ہمارے پاس آ جائے گا 21۔ اسی طرح یہ نمبر جو ہے آخری 2 نمبر ملا کے اس نمبر کو ہم جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتے ہیں۔ یہی جو ہے گولڈن ریشو کا نمبرز ہے جو لیونارڈو فیبوناچی نے تخلیق کیے تھے، اور اس کا جو فارمولا ہے جو ان نمبرز کے قریب تر فارمولا ہے وہ ہے 1.618۔ جی ہاں، مثلا یہ 13 کو اگر میں 1.68 سے ضرب کروں گا تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 21.034 کا جو حاصل آ رہا ہے وہ در حقیقت یہی اسی نمبر کا تسلسل ہے۔ میں کیلکولیٹر کو کلوز کر لیتا ہوں تو آپ نے گولڈن ریشو کا جو ڈائیگرام ہے اس کو بھی ملاحظہ کر لیا، اس کا جو نمبرز ہے، سیکوینس ہے، وہ بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا، اور اس کا جو فارمولا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب ہم ان نمبرز اور فارمولا کو مزید سمجھتے ہیں نیچر میں۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ گولڈن ریشو کیا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ تخلیقی کائنات میں گولڈن ریشو کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ تو آپ کو اسکرین پر کچھ تصاویر نظر آ رہی ہے، میں 1 بائی 1 جو ہے آپ کو یہ ایکسپلین کرتا ہوں، کیونکہ گولڈن ریشو کو اگر آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو اس سے کام ہرگز نہیں لے سکتے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر آتا ہوں انسانی ڈھانچے۔ یہ جو انسانی ڈھانچہ ہے آپ ذرا اس کو سمجھ لیں کہ انسانی ڈھانچے کا یہ جو ناف سے لے کر اوپر تک کا حصہ ہے یہ اے ہے، اسی طرح ناف سے لے کر نیچے کا جو حصہ ہے یہ بی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ جو ایریا ہے اس کی میں ایک کاپی لے لیتا ہوں اور اس کو ضرب کر لیتا ہوں فیبوناچی نمبر کے ساتھ۔ جو ہمارا قریب ترین فارمولا آ رہا ہے وہ کیا تھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کا جو ہائٹ ہے ان کو میں ضرب کر لیتا ہوں، پہلے اپنے کی بورڈ سے ضرب کا سائن لگا لوں گا، پھر 1.618 سے اس کو ضرب کر لوں گا۔ تو اب آپ دیکھیں گے گولڈن ریشو کا جادو۔ جب میں نے اوپر والے حصے کو 1.618 سے ضرب کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے کے مقابل جو اس حصہ تھا وہ اسی تناسب سے رب تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے کہ ہر انسان کی جو ریشو ہے وہ تو اس قانون کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اگر آپ کا ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے تو آپ بالکل درست سوچ رہے ہو، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے ہائٹ میں، بعض انسان آپ کو بہت عجیب لگتے ہیں، کچھ بہت لمبے دکھتے ہیں، کچھ بہت چھوٹے دکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا جو گولڈن ریشو سے ان کے جسم کا تناسب ہوتا ہے وہ اس کے مطابق درست نہیں ہوتا، اور ایسے انسانوں کی جو باڈی ہوتی ہے وہ اٹریکٹیو نہیں رہتی۔ آپ کو جو بھی جاذب نظر باڈی نظر آئے گی تو دراصل وہ انہی قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اب اسی کو ہم ذرا ایک اور رخ سے سمجھ لیں گے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کان کو، کہ اس کان کا جو شیپ ہے یہ بھی ہمارے گولڈن ریشو کے ڈائیگرام کے مطابق بن رہا ہے۔ اسی طرح آپ اس ہاتھ کو دیکھ لیں کہ اس ہاتھ کا یہ اے حصہ اور بی حصہ، یعنی یہ جو ہے اگر 1 ہے تو یہ 1.618 سے ضرب کیا گیا ہے تو یہ ہمارا حاصل آتا ہے، اور اسی پیٹرن کے مطابق رب تعالیٰ نے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تخلیق کیے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھا دوں اینجلینا کی تصویر کہ دنیا بھر میں جو خوبصورتی ناپی جاتی ہے در حقیقت وہ بھی گولڈن ریشو کے تناسب سے ناپی جاتی ہے۔ مس ورلڈ، مس امریکہ، مس پاکستان یا ایسے جتنے بھی ایوارڈ دیے جاتے ہیں در حقیقت ان کی تصویر لی جاتی ہے، اور ان تصویر کو یہاں پر باقاعدہ گولڈن ریشو سے ناپی جاتی ہے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو شیپ مختلف نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی در حقیقت گولڈن ریشو کے تناسب سے ان کے جو سرکلز ہے یہ 1.618 کے کو ضرب کر کے یہ سارے کے سارے جو پیٹرن ہے یہ تخلیق کیا گیا ہے، اور جس کا فیس جتنا پرفیکٹ ہوتا ہے تو وہ بندہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اور جس کا فیس گولڈن ریشو کے جتنا قریب تر ہوگا
اس کو جو ہے یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں اس حشرات الارض کو کہ ان کا جو ڈیزائن ہے یہ بھی گولڈن ریشو کے مطابق ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں یہ ایک سمندر ہے جس کی ڈرون تصویر لی گئی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر کی جو لہریں ہیں ان کی جو تقسیم ہے وہ بھی در حقیقت اسی تناسب سے ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو تتلی ہے اس کی جو کمپوزیشن ہوئی ہے یہ بھی اسی تناسب کے مطابق ہے، اور یہاں اگر آپ اس فلورل کے گلاب کے جو پیٹرن ہے اس پیٹرن پر نظر رکھے تو یہ پیٹرن بھی آپ کو اسی تناسب سے تقسیم ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ گولڈن ریشو کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کائنات میں وہ چیزیں جو نظر آ رہی ہے یا وہ اشیاء جو نظر نہیں آتی لیکن اپنا وجود رکھتی ہے، ان کی انجینئرنگ کا تناسب جس مقدار سے ہوا ہے وہ در حقیقت یہی فارمولا ہے، اور اسی فارمولے کو دریافت کیا تھا لیونارڈو ڈاونچی نے، اور آج تک جو ہے اسی تناسب سے دنیا بھر کے جتنے بھی کریٹو کام ہوتے ہیں، خواہ وہ ہالی ووڈ کی فلم ہو، فوٹوگرافی ہو، گرافک ڈیزائننگ ہو، یا کسی بھی قسم کا ڈیزائن ہو، یا اس کے علاوہ ماڈلنگ ہو، مثلا آپ کو موبائل دیکھتے ہیں، موبائل کی ڈیزائننگ وغیرہ دیکھتے ہیں، اسی طرح آپ آرکیٹیکچر دیکھتے ہیں یعنی بلڈنگز وغیرہ کی جو ڈیزائن ہوتے ہیں، سب کے سب گولڈن ریشو کے رول کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یہاں اگر آپ اس ڈیزائن کو دیکھ لیں تو اسی ڈیزائن سے جو ہے نا انسپائر آپ کو مختلف مالز وغیرہ میں اس تناسب سے آپ کو سیڑھیاں بھی جو ہے نا بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ گولڈن ریشو در حقیقت مصور حقیقی کا ایک پیٹرن ہے جو اپنے ہر مخلوق کے تخلیق میں استعمال کرتا آیا ہے، مختلف پیٹرن سے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا پیٹرن، آپ کا شیپ مختلف ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو تناسب ہے یعنی ریشو ہے وہ اسی رول کے مطابق ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ گولڈن ریشو کو سمجھ لیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خاکہ نگاری میں گولڈن ریشو کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری مطلب سکیچ ورک جتنا بھی ہوتا ہے وہ اس میں گولڈن ریشو کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ میرے سکرین پر چند تصاویر ہیں کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایک ریکٹینگل سا بنا ہوا ہے، دوسری جگہ ہے وہی ریکٹینگل کو جو ہے ذرا لمبا کیا گیا ہے اور اس کی مدد سے انگلیوں کا شیپ بنایا گیا ہے۔ تیسری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس ایک انگلی کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ بھی ریکٹینگل ہے، یہ بھی ریکٹینگل تھا لیکن اس ریکٹینگل کو ٹرائنگل میں کنورٹ کیا گیا ہے، اس کو بھی اور اس کو بھی۔ ان تینوں شیپ کو رف ڈرائنگ کر کے اس سے جو فائنل ڈرائنگ یعنی اسکیچ لیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، آپ ان ڈرائنگ کی مدد سے چیک کر سکتے ہو کہ ہمارا یہ جو ہاتھ ہے یہ یہاں کا یہ جو حصہ ہے یہ ایک ریکٹینگل ہے، تو یہاں پر بھی ایک رف سا ریکٹینگل بنایا گیا ہے۔ اب جو ہے اس کا یہ جو حصہ ہے یہ ایک سرکل ہے، یہ ایک الگ سرکل ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر بھی اسی طرح ایک رف سے سرکل بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک سرکل ہے، یہ ایک سرکل ہے، یہ ایک سرکل ہے، تو یہاں پر یہ رف سرکلز بنا کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی بنے ہوئے ہیں۔ خاکہ نگاری یعنی اسکیچنگ میں ضروری شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو بھی شیپ ڈرائنگ کرتے ہیں، مثلا یہ ہاتھ ہے، اس کا پہلے ایک رف اسکیچ بنایا جاتا ہے، اور رف اسکیچ بنانے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو شیپ استعمال ہوئے ہیں ان شیپ کو بنایا جاتا ہے۔ مثلا یہاں یہ شیپ بنا دیا گیا اور اس کو پھر فیئر کیا گیا ہے، یہ رف شیپ بنا کر اس کا جو ہے خاکہ نگاری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ شیپ بن جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس میں مرحلہ آتا ہے کلرنگ کا، کلرنگ کر کے اس میں ریئلسٹک ڈرائنگ بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہی کام آپ سمجھ لیں اس ڈرائنگ میں اور آسانی سے کہ یہاں پر یہ جو اینیمل ہے ان کا جو ہے نا ایک یہ سرکل بنا ہے، ایک یہ بنا ہے، ایک یہ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اس شیپ کا اضافہ ہوا ہے، یہاں اس شیپ کا اضافہ ہوا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس جو ہے یہ شیپ جو ہے نا اضافی کیے گئے ہیں۔
اب ان سب شیپ کو یہ جو رف اسکیچ بنا دیا گیا ہے، یعنی گولڈن سرکلز کو ملا کے ایک رف سا اسکیچ بنایا گیا ہے۔ فائنل میں یہ جو آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے، اس کو فائنل ڈرائنگ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی فائنل ڈرائنگ کو کلرائز کر کے اس تصویر کو ریئلسٹک بنایا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ جو خاکہ نگاری کا رول ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خاکہ نگاری بھی در حقیقت جو ہوتی ہے وہ اسی طرح رف ڈرائنگ جو ہے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ رف ڈرائنگ در حقیقت گولڈن سرکلز یا گولڈن شیپس کے مطابق ہوتی ہے، گولڈن ریشو کے تناسب کے مطابق کر کے اس کو فائنلی ڈرائنگ کر کے ان سے اپنے ریزلٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ میں گولڈن ریشو کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں پریکٹیکل ورک سے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک برڈ کی تصویر ہے جو در حقیقت ایک لوگو ہے۔ یہ اس ٹائپ کا جو ورک ہوتا ہے یہ ماڈرن لوگوز میں ہوتا ہے، اور در حقیقت گرافک ڈیزائننگ میں سب سے زیادہ استعمال جو گولڈن ریشو کا ہوتا ہے وہ لوگوز میں ہی ہوتا ہے۔ اب بنا رہا ہوں میں یہاں پر سرکل 1 انچ کا، اس کی کاپی لے کر میں اس کا سائز 2 انچ کر لیتا ہوں۔ اب اس کی کاپی لے کر میں اس کا سائز 3 انچ کر لیتا ہوں۔ اب اس کی مزید کاپی لے کر میں جو اس کا سائز ہے وہ 5 کر لیتا ہوں۔ میں نے اس کلاس کے آغاز میں آپ کو پڑھایا تھا کہ گولڈن ریشو کے جو تسلسل ہے یعنی نمبرز ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ اب یہ جو سرکل ہے میں اسی رول کے مطابق بس بنا رہا ہوں، میں 5 تک آ چکا ہوں۔ اب اس کی ایک کاپی لے کر میں اس کو 8 کر لیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، گولڈن ریشو سے حاصل ہونے والے گولڈن سرکل ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں اس کو لا کے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کو اس کے مطابق کر لیتا ہوں۔ یہ جو بڑا والا سرکل ہے میں اس کا جو سب سے بڑا سرکل ہے یہ اس کے مطابق کر لیتا ہوں پہلے۔ جی اتنا کافی ہے۔ اب میں ان کو لا کر ایک سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں اور اب اس کی ایک کاپی لے کر یہاں لا کر رکھ لیتا ہوں اس کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہ ہو چکا۔ اب میں نے یہ سرکل بنانا ہے، اس کے لیے میں یہ والا لا کے رکھ لیتا ہوں۔ اب اسی کی ایک اور کاپی لے کے میں یہاں لا کے رکھ لیتا ہوں، اس کی ایک اور کاپی لے کے میں یہاں لا کے رکھ لیتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ جو سرکل ہے میں اس کی ایک اور کاپی لے کے یہاں لا کے رکھ لیتا ہوں۔ اب یہ جو سرکل جا رہا ہے میں اس درمیانے کو لا کر یہاں رکھ لیتا ہوں اور اس کی ذرا سیٹنگ کر لیتا ہوں، اور اب اس کی ایک کاپی لے کے یہاں رکھ لیتا ہوں اور ان سب کو سلیکٹ کر کے میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں۔ لیکن ڈیلیٹ کرنے سے پہلے یہ جو اس کی آنکھ ہے یہ بھی میں یہاں بنا کے رکھ دیتا ہوں، اور اب ان سب کو سلیکٹ کر کے ایک سائڈ پہ لا کے رکھ لیتا ہوں، اس کو انلاک کر کے یہاں رکھ لیتا ہوں۔ یہ اس لیے تاکہ یہاں پر ابھی جو ہم ایکشن اپلائی کریں گے تو وہ آپ سمجھ سکے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح ایک سرکل کو ملٹیپلائی کر کے جو ہے بناتے رہے، آپ ایک سرکل کو بھی استعمال میں لا کر کام چلا سکتے ہیں۔ مثلا یہ جو ہے یہاں پر آپ نے بنا کے رکھ دیا، پھر اسی طرح اس کی ایک کاپی لے کے اس کو جو ہے نا ریشیپ کر لے اور اس کو اس کے مطابق کر لے، اس شیپ کے مطابق۔ جب یہ اس کے مطابق ہو جائے اس کی سیٹنگ کر کے اس کی ایک اور کاپی لے کے یہاں پر رکھ دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس ایک شیپ کو بھی آپ اپنے ڈرائنگ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو، لیکن فی الحال چونکہ میں نے آپ کو اس کے نمبرز بھی بتانے تھے تو میں نے نمبر کے مطابق آپ کے سامنے ڈرائنگ کیا ہے تاکہ یہ نمبرز کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی آپ کو کلیئر ہو۔ اب میں ان سب کو سلیکٹ کر لوں گا اور شیپ بلڈر ٹول لے کر پہلے یہاں کے جو باہری ایریاز ہے ان سب کو اریز کر لوں گا۔ میں اپنے کی بورڈ سے آلٹ پریس کر کے یہ یہاں تک مائنس کر لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو حصہ ہے اس کو بھی مائنس کر لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک شیپ ہے تو میں اس کو ایک شیپ کر لیتا ہوں، اور یہ جو چونچ ہے اس کو دوسرا شیپ کر لیتا ہوں۔ یہاں پر میں ان ایریاز کو اریز کر لیتا ہوں۔ میں سمپلی اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ شیپ اضافی ہے، میں نے اس کو اریز کر لیا۔ اب میں ان ایریاز کو مائنس کر لیتا ہوں۔ ان ایریاز کو مائنس کرنے کے بعد یہ جو ایریا ہے یہ بھی مائنس ہو جائے گا، مائنس ہو چکا۔ اب یہ جو ہے پورا ایک شیپ ہے، یہ یہاں پر بھی ہے۔ اب یہ والا پورا ایک شیپ بنے گا تو میں ان تینوں کو ایک شیپ کر لوں گا۔
اسی طرح یہ ایک شیپ ہے تو میں اس کو ایک شیپ کر لوں گا، اسی طرح یہ سارا ایک شیپ ہے تو میں ان سب کو ایک کر لوں گا۔ یہاں پر آپ ذرا زوم کر لیں۔ اچھا، آپ جب سرکلز بناتے ہیں تو یہ احتیاط کر رکھا کرے کہ آپ کا اسمارٹ گائیڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو، اور آپ یہ جو باریک کام کرتے ہیں اس پر ذرا خصوصی نظر رکھا کرے، بعض اوقات یہاں سے الائنمنٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہماری ڈرائنگ آ چکی ہے، میں اس کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں، اور اب باری ہے اس میں کلر فل کرنے کی۔ تو کلر اسکیم میں پہلے ہی نیچر سے بنا چکا ہوں، یہ ہمارے آرٹ بورڈ میں یہاں پر موجود ہے۔ میں سمپلی کرتا یہ ہوں کہ اس چونچ میں یہ کلر فل کر لیتا ہوں، اسی طرح یہاں پر بھی یہ کلر فل کر لیتا ہوں۔ کلر فل کرنے کے بعد میں جو اس کی گریڈینٹ ڈگری ہے یہ ذرا چینج کر لیتا ہوں۔ اب میں ان سب کو سلیکٹ کر کے اس میں یہ والا گریڈینٹ فل کر لیتا ہوں۔ یہ گریڈینٹ فل کرنے کے بعد میں جو اس کی گریڈینٹ ہے اس کی سیٹنگ چینج کر لیتا ہوں۔ چاہے تو آپ اس کو اس گرین کلر میں بھی بنا سکتے ہیں یا اس کو ملٹیپل کلر میں بھی بنا سکتے ہیں، پروسیس سب کا ایک ہی ہے۔ اور گرافک ڈیزائننگ میں جتنے بھی ماڈرن لوگوز بنتے ہیں وہ گولڈن ریشو سے وہ اسی کے مطابق بنتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ گولڈن ریشو سے محض جو ہے آپ صرف اس سرکل سے سرکل سے جو ہے صرف کام نہیں کر سکتے، گولڈن ریشو میں ریکٹینگل کا استعمال اور ٹرائنگل کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیسک جتنے بھی شیپ ہے آپ اس کو اسی فیبوناچی نمبرز کے مطابق کسی بھی شیپ میں گولڈن ریشو کا استعمال کر سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ ڈرائنگ کرتے ہیں، یہ تو فلیٹ ورک ہے، ماڈرن سٹائل ہے، لیکن کچھ اگر ریئلسٹک کام ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم گولڈن ریشو کے ساتھ ساتھ پین ٹول کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ کرتا ہوں آج کے اس کلاس کا اختتام۔ تو کلاس آپ نے دیکھ لی اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ گولڈن ریشو کوئی نئی دریافت نہیں بلکہ مصور حقیقی کا ایک فارمولہ ہے جسے انسانوں نے پہچان لیا ہے، اور اب انسان بھی جتنی اپنی تخلیقات ہے وہ اسی تناسب کے مطابق کرتا ہے، اور یہی وہ تناسب ہے کہ آپ کو ہر خوبصورت چیز اگر نظر آتی ہے تو در حقیقت اس کے پیچھے یہی تناسب ہوتا ہے، یعنی گولڈن ریشو ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اس ٹیکنیک پر بھرپور پریکٹس کریں گے اور اپنے پریکٹس کو گروپ میں شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔